आज मेरी शादी की पहली रात थी और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं अपनी दुल्हन के पास जाऊं, जो ना जाने कितनी देर से शादी के बाद सज धज कर मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी उम्र 25 साल थी और इस उम्र में हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी हो जाए, और आज मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे घर में शादी का बस एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था और पूरा घर फूलों से सजाया गया था, ताकि ये महसूस हो सके कि इस घर में कोई खुशी का माहौल चल रहा है। ये घर मेरा नहीं था, बल्कि मेरी मुंह बोली माँ का था। उनके शौहर काफी सालों पहले वफात पा चुके थे और मेरी माँ अकेली थी और मैं भी अकेला था। इसलिए मेरी मुंह बोली माँ ने मुझे कहा, तुम मेरा बेटा बनकर रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है। वो मेरी माँ की सहेली थी और सगी बहनों की तरह दोनों में प्यार था। दोनों एक ही मोहल्ले में रहती थी। दोनों एक साथ खेलकर और पढ़कर बड़ी हुई थी और ये साथ उनका मरते दम तक नहीं छूटा था। मेरी माँ के जाने के बाद भी मेरी माँ की ये सहेली मुझसे बहुत प्यार करती थी और मुझे भी वो मेरी सगी माँ ही लगती थी। उन्होंने कहा, तुम मेरा बेटा बनकर मेरे पास रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है। मुझे भी घर की जरूरत थी और उनको सहारे की जरूरत थी, इसलिए मैं बिना झिझक उनके घर में रहने के लिए आ गया और मैं उनको माँ कहने लगा। मैं पिछले 4 साल से इस घर में रह रहा था। यहाँ पर वो और उनकी छोटी बेटी रहती थी। 4 साल पहले माँ की बेटी की उम्र 12 साल थी और मैं उसे बच्चों की तरह ही समझता था, लेकिन वही 12 साल की बच्ची आज 15 साल की होकर मेरी दुल्हन के रूप में ही मेरे कमरे में बैठी हुई थी। वो कमरा जो माँ ने उस घर में मेरे नाम का रखा था और मैं 4 साल से उसी कमरे में रहता था। लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरी शादी मेरी मुंह बोली माँ की 15 साल की बेटी से हो जाएगी। वो अंदर कमरे में बैठी हुई थी और मैं बाहर टीवी हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। माँ शायद सोने के लिए चली गई थी और जो थोड़े बहुत मेहमान थे वो भी घर वापस चले गए थे। लेकिन मैं इसी परेशानी में था कि कमरे में जाऊं या ना जाऊं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं उस 15 साल की लड़की के साथ शोहर बीवी का रिश्ता कैसे निभाऊंगा। मुझे सोचते हुए यही अजीब लग रहा था कि मैं उस छोटी सी बच्ची के साथ, क्योंकि वो जैसी भी थी अभी बहुत कम उम्र थी और छोटी बच्ची ही थी। मैंने बस अपनी माँ के कहने पर ये शादी की थी। हाँ, अगर महानूर थोड़ी सी बड़ी होती, वो 15 साल की जगह 20 साल की होती, तो फिर भी मैं शादी से खुश हो जाता, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी लड़की थी और मुझे उससे शादी करने पर कोई एतराज ना होता। मुझे एतराज सिर्फ और सिर्फ महानूर के कम उम्र होने पर था। इससे ज्यादा मुझे कोई मतलब नहीं था। लेकिन माँ ने कुछ इस तरह से जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया कि मैं इनकार न कर सका। मैंने तो माँ से ये कह दिया कि मैं अभी मानूर के साथ निकाह कर लेता हूँ, लेकिन रुखसती बाद में कर देना, जब वो बड़ी हो जाएगी। तब तक मैं अपने दोस्त के पास अमेरिका चला जाता हूँ और वहाँ कुछ काम धंधा करूंगा, कुछ सेटल भी हो जाऊंगा मैं। उसके बाद आप रुखसती कर देना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन माँ कहने लगी, नहीं, मैंने रुखसती भी आज ही करनी है। मुझे रुखसती वाली बात समझ नहीं आई। असल में तो हम एक ही घर में रहते थे। ऐसा नहीं था कि इस घर से दूसरे घर महानूर को रुखसत होकर जाना था। रुखसती से पहले मेरा मतलब यही था कि जिस तरह से शौहर बीवी एक रिश्ते में बंध जाते हैं या एक दूसरे के होते हैं, वो शुरुआत हम अभी नहीं करेंगे। जब महानूर बड़ी हो जाएगी तब करेंगे, यानी आज से 5 साल के बाद। क्योंकि मैं इतनी छोटी सी लड़की से शादी करने को कानूनी जुर्म समझता था और ये वाकई कानूनी जुर्म ही था। खामोशी और सादगी से माँ ने महानूर की मुझसे शादी करवा दी, वरना अगर बात पुलिस तक पहुंच जाती तो पुलिस हमारे घर आ जाती। क्योंकि इस मामले में कानून भी बहुत सख्त हो चुका है। इस शादी को लेकर मैं काफी हद तक डरा हुआ भी था। मेरा फ्यूचर भी शादी की वजह से खराब हो सकता था। अगर किसी ने पुलिस में जाकर या कोर्ट में जाकर कह दिया कि मैंने एक कम उम्र लड़की से शादी की है, तो यकीनन मुझे कोई न कोई सजा तो मिल ही जानी थी। यही सब सोचकर वो उदास होकर सोफे पर बैठा हुआ था कि मेरी माँ के कमरे का दरवाजा खुला और वो बाहर आ गई और मेरी तरफ हैरत से देखने लगी और मुझसे कहा, तुम अभी तक अपनी दुल्हन के पास नहीं गए हो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। माँ के मुंह से ये बात सुनकर मुझे ना जाने क्यों अजीब लगा था। मैं अपने दिमाग में सवाल का जवाब सोच रहा था कि माँ को क्या जवाब दूं। मैं उनसे क्या कहता कि मैं दुल्हन के पास नहीं जाना चाहता। अगर वो वाकई दुल्हन बनने की काबिल होती तो मुझे जाने में कोई एतराज नहीं होता, लेकिन वो तो एक छोटी सी 15 साल की बच्ची थी और उसकी उम्र तो गुड़ियों से खेलने की थी। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो माँ ने कहा, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी दुल्हन के पास जाना होगा। मैंने बड़े अरमानों से अपनी बेटी की शादी तुमसे की है, अब तुम इस तरह से मेरी बेटी को धुतकार नहीं सकते हो। माँ की बात पर मैं हैरान हो गया। धुतकारने वाली बात कहाँ से आ गई? वो शायद मेरी बात समझते हुए भी नहीं समझ पा रही थी। मुझे वहाँ से उठना पड़ा और महानूर के पास जाना पड़ा। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा महानूर पूरी दुल्हन के रूप में तैयार होकर सर झुकाए बैठी थी। मुझे ना जाने क्यों महानूर को देखकर बहुत दुख हुआ था। वो छोटी सी बच्ची थी और माँ की जिद की वजह से हम दोनों इस बेजोड़ रिश्ते में बंध गए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा जब तक कि वो 20 साल की नहीं हो जाती।
میں اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھوں گا۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا لیکن بیٹھا نہیں تھا۔ میں نے اسے کوئی بات نہیں کی، وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت اتنی حسین لگ رہی تھی کہ میں اس کا حسن لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ جس کی عمر 15 سال تھی لیکن اس کا میک اپ کچھ اس طرح سے کیا گیا تھا کہ وہ اپنی عمر سے بڑی لگ رہی تھی۔ لیکن میک اپ سے کیا ہوتا ہے، وہ تو اتنی بڑی نہیں تھی نا، بہت چھوٹی ہی تھی، اور میں کیسے اس کے ساتھ کوئی رشتہ بنا سکتا تھا۔ میں نے خاموشی سے تکیہ اٹھایا اور سامنے صوفے پر جا کر سونے لگا تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر تھوڑی دیر بعد بولی کہ آپ بیڈ پر سو جائیں، صوفہ تو بہت چھوٹا ہے اور آپ تو اچھی خاصے لمبے ہیں، آپ کو سونے میں پریشانی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا کہ وہ چھوٹی سی تھی لیکن بات اس نے بڑوں جیسی کی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ میرے قریب آنے سے گھبرا جائے گی، اس لیے میں نے صوفے پر سونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن جب وہ خود ہی کہہ رہی تھی کہ اسے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر مجھے بھی آرام کی ضرورت تھی۔ میں نے تکیہ واپس اپنی جگہ پر رکھا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ میری آنکھیں بند تھیں لیکن میرا دماغ جاگا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ ماہنور ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا وہ میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی؟ میں نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے اسے کہا، تم جا کر یہ بھاری بھرکم کپڑے بدل کر کوئی کمفرٹیبل کپڑے پہن کر سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگا تھا کہ وہ میری بات سن کر ناراض ہو رہی تھی، حالانکہ میری بات پر اسے خوش ہو جانا چاہیے تھا۔ میرے حساب سے تو اسے اس رشتے کے بارے میں جانکاری نہیں ہوگی، اتنی چھوٹی سی تو تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باتھ روم میں چلی گئی، اس نے اپنے کپڑے بدل لیے اور میرے ساتھ لیٹ گئی تو میں نے اٹھ کر کروٹ بدل لی۔ لیکن مجھے سوتے وقت پتہ نہیں کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بار بار سرک کر نیند میں میری طرف آ رہی تھی۔ میں پھر سے اس کی جگہ پر آرام سے اسے دھکیل دیتا لیکن وہ پھر سے سرک کر میرے قریب آ جاتی۔ وہ شاید نیند میں تھی یا اس کو زیادہ نیند میں ادھر ادھر کروٹیں بدلنے کی عادت تھی جو وہ نیند میں یہ حرکت کر رہی تھی۔ لیکن میں تو جاگ رہا تھا، صرف میں ہی نہیں جاگ رہا تھا، اس کی یہ حرکت میرے جذباتوں کو بھی جگا رہی تھی۔ ایک بار تو وہ میرے اتنے قریب ہو گئی کہ میرے دل کی دھڑکنوں میں شور مچ گیا تھا، میری سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ میرے سامنے ایک لڑکی تھی، وہ بھی میری بیوی تھی، اور میں اس پر پورا حق رکھتا تھا کہ اتنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ میں اس طرح کا رشتہ بناؤں۔ اور یہ قانون تھا کہ اگر کل کو پولیس کو اس شادی کی خبر ہو جاتی ہے تو ماہنور کے میڈیکل چیک اپ کے بعد مجھے کوئی نہ کوئی سزا ضرور ہونی تھی، کیونکہ ثابت ہو جاتا کہ میں نے صرف اس سے شادی نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ شوہر بیوی والا رشتہ بھی قائم کیا ہے۔ میں یہ سب سوچ رہا تھا، اس لیے میں نے بہتر یہی سمجھا کہ میں اس سے دور ہی رہوں۔ میں نے ماہنور کو خود سے الگ کیا اور دور ہو کر کروٹ بدل لی۔ صبح میری آنکھ تو بہت دیر سے کھلی تھی، میں نے دیکھا ماہنور ابھی تک سو رہی تھی۔ میں آرام سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور گھر سے باہر نکل گیا اور سارا دن بے چین ہی رہا۔ میں نوکری کی تلاش میں تھا کہ مجھے جلدی ہی کوئی نوکری مل جائے، لیکن مجھے بہت ہی بے چینی ہو رہی تھی ماہنور کو لے کر۔ میں کیسے اس کے ساتھ اتنے سال ایک کمرے میں میں نے سوچا کہ میں ماہنور کی ماں سے بولوں گا کہ ہمارا کمرہ الگ الگ کر دے جب تک کہ وہ 20 سال کی نہیں ہوتی۔ ماہنور لمبے چوڑے قد کی لڑکی تھی اور بے حد خوبصورت تھی۔ وہ 15 سال کی لڑکی نہیں لگتی تھی، خوبصورت اتنی تھی کہ 22 سال کی گڑیا کی طرح لگتی تھی، لیکن میں تو اسے ہمیشہ بچوں کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ میں زیادہ ماہنور سے بات چیت نہیں کیا کرتا تھا۔ میں 4 سال سے اس گھر میں ایسے رہ رہا تھا جیسے میں اس گھر میں موجود ہی نہ ہوں۔ میں سارا دن گھر سے باہر ہی رہتا تھا اور صرف کھانے اور سونے کے لیے ہی گھر آتا تھا، یا پھر ماں کوئی کام دیتی تو تب ان کے لیے سودا وغیرہ لانے کے لیے گھر آ جاتا تھا، یا بجلی کا بل جمع کرنا ہو یا گیس بھروانی ہوتی تو ایسے ہی چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ماں مجھے بلایا کرتی تھی اور میں گھر آ جایا کرتا تھا۔ میں بنا مطلب گھر پر بیٹھنے والے لڑکوں میں سے نہیں تھا۔ نوکری کی تلاش میں گھر سے ہی باہر نکلتا تھا۔ مجھے نوکری تو نہیں ملتی تھی لیکن کچھ نہ کچھ کام ضرور کرتا تھا تاکہ کچھ پیسے ہاتھ آ سکیں۔ میری زندگی بہت ہی آرام سے گزر رہی تھی۔ ایک دن ماں نے مجھ سے ایک ایسی ضد کر دی کہ میں خیال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ماں کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ ماں کی اس بات پر میں حیرت میں ڈوب گیا تھا۔ ماہنور صرف 15 سال کی تھی اور میں چھوٹی بچی سے شادی کیسے کر سکتا تھا؟ میری عمر اس وقت 25 سال تھی، وہ مجھ سے پورے 10 سال چھوٹی تھی، لیکن ماں کافی دن تک مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرتی رہی۔ منع کرتے ہوئے بھی مجھے برا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ میں 4 سال سے ماں کے گھر میں رہ رہا تھا، کھا پی رہا تھا اور مجھے رہنے کے لیے چھت ملی ہوئی تھی۔ یہاں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ تھی۔ اس کے علاوہ میرے پاس میرے ماموں کا گھر تھا اور وہاں مجھے دن رات بے عزت کیا جاتا تھا، ہر وقت میری بے عزتی کی جاتی تھی، مجھے نکما نکارا کہہ کر ہر وقت میرا دن جلایا جاتا تھا۔ اس کے الٹ میں یہاں سکون سے رہ رہا تھا۔ میں اسی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کچھ نہ کچھ کاروبار شروع کر لوں، اور جب تک میرے پاس کاروبار شروع کرنے کے لیے اچھا خاصا پیسہ نہیں آ جاتا تو تب تک میں ماں کے گھر پر ہی رہوں گا۔ اور جو میں تھوڑے بہت آن لائن سے پیسے کما رہا تھا اور کوچنگ سے کما رہا تھا ان کو میں اپنے پاس سیو رکھنا چاہتا تھا تاکہ زیادہ پیسے جمع ہو سکیں تو میں اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکوں اور اس کے بعد اپنا کوئی چھوٹا موٹا گھر لے لوں، یا تو کرائے کا گھر ہی لے لوں لیکن اپنے رہنے کا انتظام کر لوں۔
لیکن اتنی جلدی خرچہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں تو کھانے پینے کی چیزوں میں بھی خرچہ نہیں کرتا تھا، کھانا پینا بھی میری ماں کے اوپر تھا۔ اپنے کھانے پینے کا خرچہ تو میں کما ہی لیتا تھا، لیکن میں اس کو بھی سنبھال کر رفتہ جا رہا تھا۔ یہ میری ماں ہی تھی جس نے مجھے سہارا دیا، مجھے کبھی نکما ہونے کا تانا نہیں دیا اور مجھے بغیر دل دکھائے اپنے پاس رکھا۔ ماموں کے گھر میں مجھے کھانا تو ملتا تھا، لیکن یہ کھانا کھانے کے لیے مجھے سو باتیں سننی پڑتی تھیں۔ لیکن اب ماں نے میرے سامنے ایسی بات رکھی تھی کہ جسے میں نہ مان سکتا تھا نہ ہی انکار کر سکتا تھا۔ میری ماں کے مجھ پر اتنے احسان تھے کہ میں انہیں انکار ہی نہیں کر پا رہا تھا، لیکن یہ معاملہ اتنا نازک تھا کہ میں ہاں بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر میں انکار کر دیتا تو یقیناً ماں کا دل ٹوٹ جاتا۔ ویسے ہی وہ ابھی اتنی بڑی بیماریوں سے لڑ رہی تھیں۔ ان کو ہارٹ پرابلم ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کو کوئی بھی صدمہ دینے سے منع کیا تھا اور میں انہیں کوئی صدمہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ اگر میری وجہ سے ماں کو کچھ ہو جاتا تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ میری اس بات سے ماں کا دل ٹوٹ سکتا تھا اور وہ مجھے اس گھر سے نکال بھی سکتی تھیں، یا پھر شاید وہ مجھے اپنے گھر میں رکھ بھی لیں، لیکن میں ان سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتا۔ بہت سوچنے کے بعد میں ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے مان گیا، لیکن میری شرط یہ تھی کہ رخصتی 5 سال کے بعد کی جائے۔ لیکن ماں کی بات سن کر تو میرے سر پر دھماکہ ہوا جب انہوں نے کہا کہ انہیں نکاح کے بعد ہی رخصتی کرنی ہے۔ میں نے کہا ایسی بھی کوئی مصیبت نہیں آئی ہے کہ جلدی رخصتی ہو، میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا اور اللہ کے کرم سے آپ بھی بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو ماں نے کہا کہ کچھ بھروسہ نہیں ہے کہ کل کو تمہیں کوئی اور لڑکی پسند آ جائے اور تم میری بیٹی کو چھوڑ دو، دوسری لڑکی کے پیچھے لگ جاؤ، کیونکہ اب تم بھی جوان ہو۔ کوئی بھی لڑکی تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا سکتی ہے اور پھر تم میری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تم سوچو گے یہ ایک شادی ہی تو ہے، تمہارے بیچ کوئی شوہر بیوی والا رشتہ نہیں ہے اور نہ بچوں کی ڈور ہے جو تمہیں باندھ کر رکھے گی۔ اس رشتے کو ختم کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ مہنور کی اور تمہاری رخصتی بھی ہو جائے اور تم دونوں شوہر بیوی کی طرح رہو۔ ماں نے تو ہر طرف سے میرا راستہ بند کر دیا تھا۔ ان کی بات بھی اپنی جگہ صحیح تھی، بلکہ اگر میں کہوں کہ ان کا ڈر اپنی جگہ صحیح تھا، کیونکہ ہر ماں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کا کیا فیوچر ہوگا، اور مہنور ابھی چھوٹی تھی اور ممکن تھا کہ میں کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو کر کسی اور سے شادی کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے آئے دن کام کے سلسلے میں لڑکیوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا تھا۔ آن لائن بھی میری کافی اسٹوڈنٹ لڑکیاں تھیں جن سے میری اچھی خاصی دوستی تھی، ہو سکتا تھا کہ ان میں سے کوئی مجھے اچھی لگ جائے اور میرا ارادہ بدل جائے۔ بہت زیادہ سوچنے کے بعد میں نے مہنور سے شادی کی حامی بھر لی تھی اور اس شادی کے لیے میں بھی تیار ہو گیا تھا، کیونکہ میرے پاس ابھی فی الحال رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ جتنے پیسے میں جمع کر چکا تھا وہ گھر لینے کے لیے کافی نہیں تھے، اور گھر لے بھی لیتا تو پھر کھانا پینا کہاں سے ہوتا۔ ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے مہنور سے شادی کرنے میں ہی بھلائی سمجھی اور اس کو اپنی قسمت سمجھ لیا۔ سوچا 2-3 سال انتظار کرتا ہوں، وہ بڑی ہو جائے گی، اس کے بعد ہی میں اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھوں گا، پھر زندگی اچھی گزر جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی ہو کر مہنور کا دماغ بدل جائے اور وہ خود ہی شادی کے لیے انکار کر دے، کیونکہ میں اس سے پورے 10 سال بڑا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتی تو میرے لیے آسانی ہو جاتی اور میرا راستہ صاف ہو جاتا، لیکن مہنور کی حرکتیں تو مجھے کچھ اور ہی بتا دے رہی تھیں۔ وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی جتنی چھوٹی میں اسے سمجھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ بہانے بہانے سے وہ میرے قریب ہونے کی کوشش کرتی۔ پھر مجھے لگا کہ شاید ماں نے ہی مہنور کو یہ سمجھایا ہوگا کہ کسی طرح وہ مجھ سے شوہر بیوی والا رشتہ بنا لیں، تاکہ جلدی ہی مہنور امید سے ہو جائے اور ہم دونوں ایک مضبوط ڈور میں بند جائیں۔ مجھے ماں کی اس سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کی صحت کی فکر نہیں تھی، بس اس کا فیوچر بنانا تھا۔ میں کوئی بھاگا تو نہیں جا رہا تھا، لیکن کچھ وقت بعد میرا یہ خیال غلط ثابت ہو گیا کہ یہ سب ماں مہنور کو سکھا رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ مہنور تو خود اس ٹائپ کی لڑکی تھی کہ اس کا دماغ وقت سے پہلے بڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت سوشل میڈیا استعمال کرتی تھی اور شاید اسے اس رشتے کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا اور اس کے اندر جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جلد سے جلد اس کے قریب آ جاؤں۔ اس عمر میں لڑکیوں کے ہارمون میں بدلاؤ آ جاتے ہیں اور انہیں یہ خواہش بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ کوئی لڑکا ان کے بہت قریب ہو جائے۔ کہتی ہیں اس عمر میں لڑکیوں کو ماں باپ کی توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اگر ایسے میں ان کے اوپر دھیان نہ دیا جائے تو وہ اپنی راہوں سے بھٹک جاتی ہیں، اور مہنور بھی اسی عمر سے گزر رہی تھی۔ شاید مہنور کو یہ خواہش تھی کہ میں اس کے قریب جاؤں اور ایک رشتہ قائم کروں، اور اس لیے وہ بے دھڑک میرے سامنے آ جاتی تھی۔ رات میں ہم ایک بیڈ پر ہی سوتے تھے تو وہ میرے قریب آ جاتی تھی، اچھے سے تیار ہو کر مجھے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ ابھی صرف 10ویں جماعت میں تھی۔ میں جب اسے اسکول چھوڑنے جاتا تو وہ میری بائک پر مجھ سے چپک کر بیٹھنے کی کوشش کرتی تھی اور میں اسے کہتا کہ مجھ سے ہٹ کر بیٹھا کرو، تو وہ کچھ دیر کے لیے پیچھے ہو جاتی، لیکن پھر دوبارہ سے میرے قریب ہو جاتی۔ میرے دل کی دھڑکنوں میں طوفان مچ جاتا تھا، لیکن میں خود پر کنٹرول کرتا تھا۔ مجھے اس کی حرکتوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ قانونی طور پر بھی میں کچھ ڈرا ہوا تھا کہیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ یہ قانوناً جرم ہے اور اگر کسی نے میری چپڑی کر دی تو میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی جا سکتا تھا۔ کچھ دنوں سے میں نے دیکھا کہ مہنور کی دماغی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اس بات کی پریشانی تھی کہ میں اس کے قریب نہیں جا رہا
لیکن اس دن میری برداشت کی حد ختم ہو گئی جب اس نے خود ہی میرے بہت زیادہ قریب آنے کی کوشش کی۔ شاید اس کو خود پر کنٹرول نہیں رہا تھا اور وہ میرے سینے سے لگ گئی۔ میرے جسم میں بھی جیسے آگ لگ چکی تھی، لیکن مجھے مہنور کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ غصے سے میرا برا حال تھا اور اسی غصے میں نے اسے جھٹک دیا تھا اور وہ رونے لگی۔ بولی، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھ سے دور کیوں رہتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا، پہلے اپنی عمر دیکھو پھر ایسی باتیں کرو۔ میرا غصے کے مارے برا حال تھا، میں نے اس کو بہت زیادہ ڈانٹ دیا تھا اور گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ 2 دن تک گھر سے باہر رہا اور اپنا موبائل بھی آف کر دیا، اور 2 دن میں اپنے دوست کے گھر پر رہا۔ میں دماغی طور پر بہت زیادہ پریشان تھا۔ گھر واپس آیا تو ماں بہت زیادہ پریشان تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا تم میری بیٹی کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، یہی ڈر تھا مجھے۔ میں نے دیکھا کہ مہنور کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ شاید میرے گھر چھوڑ کر جانے کی وجہ سے بہت ہی پریشان تھی۔ مجھے پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ میں نے ماں سے بہانہ کر دیا کہ میں 2 دن کے لیے شہر سے باہر گیا تھا۔ مجھے مہنور چپ چاپ سی لگ رہی تھی۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا، مجھے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بچی تھی ابھی اور اسے ابھی مجھے پیار سے سمجھانا چاہیے، غصے سے نہیں۔ میں کمرے میں گیا تو مہنور اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر جانے لگی، کیونکہ اس دن میں نے غصے میں اسے بہت کچھ سنا دیا تھا کہ تم آج کے بعد میرے ساتھ بیڈ پر نہیں سو گی ورنہ میں کمرے سے باہر نکل جاؤں گا۔ مجھے اپنی بات یاد آئی تو میں نے مہنور کو پکارا۔ میرے پکارنے پر وہ ایک دم سے ڈر گئی تھی، کہنے لگی، پلیز باہر مت جائیے گا، میں صوفے پر ہی سو جایا کروں گی۔ اس کی بات سن کر میں شرمندہ ہوا تھا۔ میں نے گہری سانس بھری اور اٹھ کر مہنور کے پاس آیا، اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ اچھا سوری، غصے میں بہت کچھ بول گیا تھا۔ میری ذرا سی نرمی پا کر وہ رونے لگی، روتے ہوئے میرے ساتھ لگ گئی۔ میں اسے چاہ کر بھی خود سے پیچھے نہیں کر پایا تھا، بلکہ اسے اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ کہنے لگی، مجھے پتا ہے کہ میں آپ کو بہت بری لگتی ہوں، ماں کے مجبور کرنے پر آپ نے مجھ سے شادی کی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، تو مجھے بری نہیں لگتی بلکہ اچھی لگنے لگی وہ، اور تم سے دور رہنا مجھے مشکل لگنے لگا ہے۔ میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا کیونکہ تم بہت کم عمر ہو۔ میں تمہیں اتنی کم عمر میں اس مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں نے اسے آج اپنا ہر درد بتا دیا تھا۔ مجھے لگا یہ سن کر اسے سکون ہو جائے گا، لیکن وہ تو اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور کسی گہری سوچ میں ڈوب کر رہ گئی تھی۔ وقت کچھ اور آگے کو بڑھا تو مہنور کا پیٹ پھولنے لگا، اس کی رنگت بھی پیلی پڑنے لگی۔ ماں بھی ان دنوں کچھ چپ چپ سی تھی، کافی بیمار بھی رہنے لگی تھی۔ میں نے ماں سے مہنور کے بارے میں کہا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو ماں کہنے لگی کہ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، اسے دوا دے رہی ہوں، ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی، اس کے سینے میں پھر سے درد اٹھا تھا۔ میں جب تک انہیں ہسپتال لے کر گیا تو وہ دم توڑ چکی تھی۔ یہ صدمہ مہنور کے لیے بھی بہت بڑا تھا۔ اس وقت میں نے ہی اسے سنبھالا تھا، لیکن اب میں نے محسوس کیا کہ اس کا پیٹ بہت زیادہ بڑا ہونے لگا ہے۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا اور جو کچھ مجھے بتایا میرے ہوش اڑ گئے۔ ڈاکٹر کہنے لگی، آپ کی بیوی 4 مہینے سے پریگننٹ ہے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ میں جسے بچی سمجھ کر اس کے پاس نہیں جاتا تھا، وہ کم عمر میں ہی یہ گل کھلا بیٹھی تھی اور اپنا گناہ چھپانے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی۔ ماں کی جلد بازی اب مجھے سمجھ آئی تھی۔ مہنور کا میرے قریب آنا مجھے اب سمجھ آیا تھا۔ میری عقل حیران تھی کہ اتنی سی عمر میں مہنور یہ سب کیسے کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی، آپ کی بیوی بہت کم عمر ہے، اس کا بہت خیال رکھیں ورنہ ڈلیوری میں مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ میں جب گھر واپس آیا تو مہنور کو کمرے میں لے گیا، اسے بیڈ پر لے جا کر پٹخ دیا۔ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی کم عمر میں تم یہ سب کچھ بھی کر سکتی ہو، تمہیں اور ماں کو میں ہی ملا تھا تمہارا یہ گناہ چھپانے کے لیے۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرے آٹو ڈرائیور نے زبردستی میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی، کہنے لگی، ماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی لیکن ڈاکٹر نے ابورشن سے منع کر دیا کہ میں ابھی بہت کم عمر ہوں اور تکلیف نہیں سہ سکتی۔ میں یہ سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ مہنور کہنے لگی، مجھے طلاق مت دیجیے گا، دوسری شادی کر لے لیکن مجھے اکیلا مت چھوڑیے گا، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی لیکن میں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس نے اور اس کی ماں نے مجھے دھوکہ دیا تھا، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ ہمیشہ کے لیے میں کافی دنوں سے امریکہ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں مہنور کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ کر امریکہ چلا جاؤں گا، کچھ سال بعد آؤں گا، تب تک مہنور تقریباً 20 سال کی ہو جائے گی اور پھر میں اس کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کی شروعات کروں گا۔ لیکن آج جو سچ میرے سامنے کھل کر آیا تھا مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ امریکہ جانے کی میرے سارے پیپر تیار تھے، میں اگلے ہی دن مہنور کو بنا بتائے وہاں چلا آیا۔ اس وقت میرے دماغ میں بالکل نہیں آیا تھا کہ وہاں پر مہنور اکیلی لڑکی ہے جو کہ ماں بننے والی تھی، اور ابھی تو اس کے پاس اس کی ماں بھی نہیں تھی۔ میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا۔ اس وقت میں غصے میں تھا اور غصے میں یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اسے چھوڑ کر امریکہ آ گیا اور کام کی تلاش میں لگ گیا۔ کچھ مہینوں بعد مجھے ایک اچھی جگہ نوکری مل گئی تھی اور میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ میرے پیچھے سے مہنور کا کیا ہوا تھا مجھے کچھ معلوم نہ تھا، لیکن جو کچھ میں نے کیا تھا شاید غلط کیا تھا اور یہ احساس مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ میں راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتا، مہنور کا خیال مجھے پریشان
तंग करता था। और यूं ही वक्त गुजरता रहा और 2 साल गुजर गए। और 2 साल के बाद मैं पाकिस्तान वापस आया था, क्योंकि मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हुआ था और मुझे 3 महीने की छुट्टियां हो रही थी। सच कहूँ तो मैं तो सिर्फ महानूर की खातिर पाकिस्तान आया था, वरना पाकिस्तान में मेरा था ही कौन। मेरा दिल इन 2 सालों में बहुत बेचैन हो रहा था। मेरा जो 2 साल का एग्रीमेंट था उसके खत्म होते ही मैं सीधा पाकिस्तान आया था। मैं एक बार अपनी आंखों से देख लेना चाहता था कि महानूर ठीक है या नहीं, उसके बाद मुझे सुकून हो जाता। लेकिन घर आकर जो मैंने देखा, मेरी आंखें फटी रह गई थी। क्या वाकई वो महानूर थी? वो ऐसे सोफे पर पड़ी हुई थी जैसे किसी ने पीला रंग लगा दिया हो। हाथ पांव सूख कर लकड़ी की तरह हो गए थे। मैं तड़प कर उसके पास पहुंचा था। उसने आंखें खोलकर मुश्किल से मुझे देखा था। मुझे देखकर शायद उसे यकीन नहीं आया था। उसने मुझे छूकर महसूस किया। मैंने कहा महानूर, और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोने लगी और बोली, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत तकलीफ में थी। पता नहीं खुदा ने मुझे अभी तक जिंदा क्यों रखा है, वरना शायद मैं तो उसी दिन मर जाती जब मैंने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। वो तकलीफ याद करती हूँ तो अभी भी सहम जाती हूँ। उस वक्त मुझे तसल्ली देने वाला कोई भी अपना नहीं था। वो अपनी दुख भरी कहानी सुना रही थी और मैं बस उसे सुन रहा था। मेरा दिल उसकी हालत पर खून के आंसू रो रहा था। उसकी हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही था। वो कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई नहीं था। पापा की जो पेंशन आती थी उसी से मैं अपना खर्चा चला रही थी, लेकिन जिंदगी जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। बस मर जाने की दुआएं मांगा करती थी। मैं तुम्हें इस बात का कसूरवार नहीं ठहराती, क्योंकि तुम्हारे साथ भी धोखा ही हुआ था, लेकिन इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो जबरदस्ती किया गया था। मैं उस वक्त महानूर को उठाकर अस्पताल लेकर भागा था। उसकी सारे चेकअप होने के बाद पता चला कि उसे टीबी हो गया था। मैं उसे अपने साथ अमेरिका ले आया और वहीं उसका इलाज करवाने लगा। उसे बिल्कुल ठीक होने में 1 साल लग गया। मैंने उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो। जो कुछ किया मैंने उससे मैं कदम उठाया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। महानूर का दिल वाकई बहुत बड़ा था। उसने मुझे माफ कर दिया। उस दिन से मैंने महानूर को सच्चे दिल से अपनी बाहों में भरा था। हमने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।